अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस साल के रमज़ान मुबारक में दौरे कुरान का हमारा सिलसिला जारी है और 9 सिपारे अल्लाह के इज़्ज़त से और अल्लाह की तौफीक से हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उर्दू में। आज इंशाअल्लाह 10वां सिपारा हम पढ़ेंगे। तरीक़ाकार हमारा वही होगा कि इब्तिदा में चंद आयात जो है वो तिलावत की जाएंगी और उसके बाद मुकम्मल सिपारा जो है वो अरबी में हम उर्दू में हम उसका तर्जुमा पढ़ेंगे और तर्जुमे से पहले इंशाल्लाह उसकी एक तलखीस जो है वो आपके सामने इंशाल्लाह पेश कर दी जाएगी और आखिर में जो है वो सवाल जवाब भी होंगे इंशाल्लाह। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हामिद कय्यूम भाई से कि वो तिलावत से आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़ अंतुम बिलउद्वतिद दुनिया वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम वलौ तवाअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मीआद वलाकिन लियक़दियल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन वयहया मन हय्य अन बय्यिनह व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम। इज़ युरीकुहुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور। जज़ाकल्लाह खैर हामिद कय्यूम भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अब इंशाल्लाह हम जो है इसका एक मुख्तसर जो है वो तलखीस इसकी आपके सामने रख देते हैं। 10वां सिपारा इंशाल्लाह जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सूरह अनफाल के आखिरी 6 रुकू इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सूरह तौबा के इब्तदाई 11 रुकू जो है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सूरह अनफाल का जो यहाँ पर हम 5वां रुकू जो है वो जो पढ़ेंगे, यहाँ पर अल्लाह रब करीम ने मोमिनीन को हुक्म दिया है कि वो अल्लाह के दीन के लिए लड़ते रहें यहाँ तक कि फितना जो है वो ख़त्म हो जाए। वो मुआशरा जहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात नाफिज नहीं होते वो फितने का शिकार रहता है। देखें, दुनिया में या तो काफिर कामयाब हो सकता है, पक्का काफिर हो, अपने कुफर के ऊपर जमा हुआ हो और अपने कुफर के असूलों के मुताबिक चल रहा हो, या मोमिन कामयाब होगा जो पक्का मोमिन हो, मोमिनाना उसूलों के ऊपर कायम हो और उनको लेके चल रहा हो। लेकिन जो अगर कोई मुनाफिक है, यानी उसका नज़रियाती तौर पर वो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन इस्लाम के अहकामात को नाफिज नहीं करता, तो ऐसे माशरा जो है वो फितने से हमेशा भरपूर रहता है, वहाँ से फितना कभी भी ख़त्म नहीं होता। और ग़ज़वा बदर का चूँकि इसमें बैकग्राउंड चल रहा था तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ग़ज़वा बदर के मैदान से जो जंग शुरू हुई है मुसलमानों की, तो अब यहाँ पे रुकना नहीं है बल्कि अल्लाह के दीन को जो है वो गालिब करने के लिए आगे से आगे बढ़ते चले जाना। इसके बाद जो है रुकू नंबर 6 हम पढ़ेंगे
جہاں پر اللہ رب کریم نے یہ بیان کیا ہے، مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ میں جب بھی سامنا ہو تو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مقابلہ کرنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور ساتھ میں یہ بھی بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ فتح جو ہے مسلمانوں کی وہ اسباب اور ہتھیاروں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی، گو کہ اس کو بھی ارینج کرنا اپنے آپٹیمل لیول پہ جا کے ضروری ہے، آگے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، لیکن جو ہے وہ اصل جو فتح ہے وہ صرف اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ نصیحت کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تو جو بھی ذمہ دار ہوں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، نظم کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر مسلمانوں کا نظم جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا تو اس وجہ سے مسلمانوں کا یا مومنین کی جو بھی جماعت ہوگی اس کا رعب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ منافقین کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی منافقین یہ کہتے تھے کہ دیکھو ذرا ان کے دین نے کیسے دھوکے میں ڈالا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جا کے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گئے، یعنی اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے جا کے جو ہے ٹکرا گئے۔ حالانکہ اہل ایمان نے تو اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے پھر ان کی مدد بھی کی، اور منافقین کا پھر اللہ رب کریم نے جو ہے وہ بیان بھی فرمایا وہاں پر کہ اگر تم موت کے ڈر سے جو ہے میدان جنگ میں نہیں آئے تو کیا تمہیں جب بستروں پر موت آئے گی تو کیا اس کو تم روک لو گے اپنی، اور پھر ان کی کیفیت جو ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ 8واں رکوع جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی یعنی کہ جتنی بھی مسلمانوں کی میکسیمم کیپیسٹی اور لمٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی بھرپور تیاری جو ہے مقابلے کی رکھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کرنا، زیادہ سے زیادہ قوت اور طاقت جمع کرنا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب کریم نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، یہاں پر خصوصیت کے ساتھ جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے کہ ان کو بھرپور اجر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو تیاریاں تم کرو گے تمہیں اپنی ان تیاریوں پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تیاری پوری کرنی ہے، میکسیمم ایفرٹ لگانی ہے، لیکن بھروسہ اپنی ایفرٹ پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ 9ویں رکوع میں جو ہے اللہ رب کریم نے یہاں پر جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ کہہ لیجیے یا حساس ایک نقطہ ہے کہ جس پر پورا ایک ڈسکشن وہاں پہ آئے گا کہ اس وقت جو ہے وہ جو مشرکین کے جو لوگ تھے جو ہاتھ آئے تھے ان کو قیدی بنایا گیا تھا اور فدیہ لے کر جو ہے ان کو چھوڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار وہاں پہ فرمایا ہے، وہ تفصیل ہمارے سامنے اس رکوع میں آئے گی انشاءاللہ۔ 10ویں رکوع میں جو ہے اللہ رب کریم نے یہ بیان کیا کہ حقیقی مومن جو ہے یا وہ کون لوگ ہیں جو سعادت مند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر جان دیتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا بھی تذکرہ کیا اور انصار کا بھی تذکرہ کیا، اور مومنین کو یہ نصیحت اور ہدایت کی گئی ہے کہ مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کرنا چاہیے اور اپنے آپس میں جو ہے محبت کو جو ہے وہ بڑھاوا دینا چاہیے، اور آپس میں نرمی ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں، کفار کے لیے سختی ہونی چاہیے، یہ یہاں پر آئے گا۔ اس کے بعد پھر سورہ توبہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ جو ہے اس میں اللہ رب کریم نے مشرکین عرب کے لیے، یعنی جو پہلا رکوع ہے اس میں مشرکین عرب کے لیے جو ان کی رسوائی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے بنیادی طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین پر حجت جو ہے وہ تمام کر دی ہے یہاں پر، اور اپنے اعلیٰ کردار کا بھی نقشہ پیش کیا ہے، زبانی تبلیغ کا حق بھی ادا کیا ہے۔ تو اب اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب ان کو اسلامی حدود میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اس زمانے میں جو ہے پھر ان کو یہ جو ہے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس کے بعد جو ہے مشرکین جو ہے وہ جو اسلامی حکومت کی حدود ہے اس میں نہ رہنے پائیں اس کے اندر، اور پھر ان سے لڑنے کا اور ان کو جو ہے قتل کرنے کا بھی جو ہے نا وہ حکم اللہ تعالیٰ نے جاری کیا۔ دوسرا رکوع جو ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں جو ہے نا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا،
قریش نے یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، قریش نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو توڑا تھا۔ قریش نے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہمیں جو ہے دوبارہ سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن اور ان کے دل میں شاید یہ بھی تھا کہ وہاں پر چونکہ مکہ میں جو مہاجرین تھے ان کے رشتہ دار ہیں، اور اگر کوئی جنگ ہوگی تو پھر رشتہ داروں کے ہاتھوں رشتہ دار مارے جائیں گے۔ لیکن جو ہے وہ اللہ رب کریم نے یہ حکم دیا کہ رشتہ دار ہونے کا خیال، اگر ان کو بھی تو رشتہ داری کا پاس نہیں ہے جو مشرکین ہیں جب وہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ ان کے خلاف جنگ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اس راہ کے اندر۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا ایک جزوی تصور پایا جاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نفی کی ہے، یہاں پر کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ والے چونکہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی کرتے ہیں، حج کے انتظامات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب کریم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے اہمیت جو ہے وہ جزوی نیکی کی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اہمیت جو ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کی، جان المال سے جہاد کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت ہے۔ اور یہاں پر رب کریم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارے جو رشتہ دار ہیں، بیویاں، بھائی، اور جو مال تم نے کمائے ہیں، اور جو تجارت تم کرتے ہو، اور جو گھر تم کو بہت محبوب ہیں، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ رب کریم نے بالکل یعنی ان سے ایسا جو ہے تذکرہ کیا کہ جاؤ، پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، جا کے اپنی موت کا انتظار کرو، اور وہ ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چوتھے رکوع میں جو ہے وہ اسلامی ریاست میں کفار کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوگی اس کا جو ہے یہاں پر تذکرہ آئے گا تفصیل سے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ بھی آئے گا غزوہ حنین کے حوالے سے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو ہم اتنے سارے ہیں تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو جب یہ کیفیت جو ہے دل کے اندر پیدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک جو ہے مسلمانوں کے اوپر ایک سخت جو ہے کیفیت وہاں پر پیدا کی غزوہ حنین کے اندر، اور پھر مسلمانوں نے جو ہے اس سے رجوع کیا اپنی اس سوچ سے۔ رکن نمبر 5 کے اندر جو ہے اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا، اور جو بھی انبیاء دنیا میں آتے رہے ہیں ان کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے غایت یہاں پر بیان کی ہے، آبجیکٹو بیان کیا ہے کہ اللہ رب کریم نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور نظام حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام زندگی ہیں ان کے اوپر اللہ کے نظام زندگی کو جو ہے وہ غالب کر دے، دنیا سے ظلم اور استحصال کا خاتمہ کر دے، اور عدل کو قائم کر دے دنیا کے اندر۔ چھٹے رکوع میں جو ہے اللہ رب کریم نے جو ہے وہ اچھا یہاں سے غزوہ تبوک کا جو ہے تذکرہ بنیادی طور پر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے چھٹے رکوع سے، اور یہاں پر اللہ رب کریم نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ راہ حق میں نکلنا جو ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہ نکلے اللہ کی راہ کے اندر تو پھر اللہ تمہیں جو ہے وہ عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ یہ ذہن میں رکھے کہ غزوہ تبوک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں یہ سب سے سخت ترین اگر آپ اسے کہیں غزوے کو، کیونکہ یہ اب سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے روم سے، اور ان کی سرحد پہ جا رہے تھے لڑنے کے لیے، اور یہ تقریباً 600 میل کا فاصلہ تھا مکہ مدینہ منورہ سے، اور سواریاں بھی کم تھیں، وسائل بھی کم تھے، اس وقت گرمی، شدید گرمی کا جو ہے موسم تھا، راستہ بڑا خراب تھا، پورے ریگستان سے گزر کے جانا تھا وہاں پہ، اور سامنے پھر جا کے سپر پاور سے لڑنا تھا، تو ایسی کیفیت تھی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو ہے جب آیتیں پڑھیں گے تو اور زیادہ ہمارے سامنے کیفیت جو ہے وہ آئے گی کلیئر، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو کر وہاں پر آ جائیں گی۔ اب پھر آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 7 میں اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان اور مال کی بازی لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دی گئی کیونکہ منافقین پیچھے رہ گئے تھے، تو اہل ایمان کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر منافقین تمہارے ساتھ نکلتے اس غزوے کے اندر تو وہ تمہارے اندر انتشار پیدا کرتے، فتنہ پیدا کرتے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر تفصیل آئے گی یہاں پر، اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے تمام مصارف زکوٰۃ کے یہاں پر آ جائیں گے۔ منافقین کی مذمت یہاں پر کی گئی ہے،
اور منافقین جو ہے نا وہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی نرم مزاج تھے، تو لوگ جو ہے جیسا بھی عذر پیش کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے نا وہ اس کے عذر کو قبول کر لیا کرتے تھے. تو اسی کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو دیکھو ذرا کہ کوئی بھی بندہ آ کے کوئی بھی بات ان سے کہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ایک اس کو بندے کو اتنی مروت آپ کے اندر تھی کہ میرے کچھ کہنے سے اس کو شرمندگی نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے نہیں تھے ان کو، لیکن اسی کو لے کے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. نویں رکوع کے اندر جو ہے اللہ رب کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ لوگ برائیاں پھیلاتے ہیں اور نیکیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے ہمارے. اور پھر یہ بات آئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور مومنین کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو نیکیاں جو ہے پھیلاتے ہیں، برائیوں کو روکتے ہیں. دونوں کام امپورٹنٹ ہیں، نیکیاں پھیلانا، برائیوں کو روکنا. اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. 10ویں رکوع میں جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ چیز ان کو منافق بنا دیتی ہے. یعنی اور پھر منافقین جو وعدہ خلافی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا ہے. اور کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں اپنے فضل عطا کر دیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا کہ یہ منافق لوگ ہیں کہ انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اگر ان کو فضل مل جائے گا تو یہ نیک زندگی گزاریں گے. تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے اہل پاکستان کے لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا اور ایک ملک ہمیں عطا کرے گا تو ہم اسے اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے اور اسلام کا قلعہ بنائیں گے اسے، اور وہاں پر اسلام کو نافذ کریں گے. لیکن ہم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے. اس کے بجائے ہمارے کردار میں منافقت، اجتماعی کردار کے اندر منافقت سرایت کر گئی ہے. جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خانہ جنگی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو ہے یہ منافقت کی نشانیاں ہیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم اس طرف غور کریں اور اپنا علاج کرنے کی اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ہم کوشش کریں. 11ویں رکوع میں جو ہے وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے تذکرہ آئے گا وہاں پر کہ منافقین نے جو لوگ جا رہے تھے غزوے میں شامل ہونے کے لیے ان کو ڈرانے کی کوشش کی کہ یار بہت گرمی ہے اور جو ہے نا اتنی گرمی میں کیسے جاؤ گے، پیچھے کھجوریں پک رہی ہیں، نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ گو کہ گرمی ہے لیکن جہنم کی گرمی جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہاں تک میں نے آج آپ کے سامنے تفصیل اس کی تلخیص پیش کی ہے. اب ہم جو ہے مطالعے کی طرف چلیں گے آگے، اور مطالعے کا آغاز جو ہے نا آج ہم اپنے ظفر جاوید بھائی سے کروائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر بھائی یہ آپ جو ہے نا، اور تمہیں معلوم ہو کہ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر
پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ تھوڑا آگے کریے گا، تھوڑا آگے کریے گا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں اوپر سے پڑھیں گے، اگر کہیں آپ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے موقع، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہوئی تھی اس سے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتارتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جس کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو۔ جلد باز مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اوکے جی محمد یاسین بھائی پڑھیں گے اس سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبت میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔
آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقین اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روی اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقین اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقین وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعہ سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے. اگر 100 آدمی ہیں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمن کو شدہ کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضہ جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کی جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں، اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. جزاک اللہ خیر محمد یاسین بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کا سید ساجد بھائی شروع کریں گے سورہ توبہ سے.
اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے کہ دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے 4 گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ اچھا، یہ جو 4 ہے نا، یہ اس کا پارٹ نہیں ہے، مطلب یہ 4 آیت کا حصہ نہیں ہے، 4 اس کا حاشیہ نمبر ہے، بیسیکلی صرف حرام مہینوں کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم نے احکام واضح کر دیے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کو جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، دراں حالیہ کے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے لیے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔
اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور اس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کے راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و قارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ بھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علم و حکیم ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ محمد حامد قیوم بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنی پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے
کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کے لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ جزاک اللہ خیر حامد نعیم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جاوید رفیق بھائی آپ پڑھیں گے اس سے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اچھا رفیق بھائی نے اسٹارٹ، ٹھیک ہے رفیق بھائی آپ کا کنٹینیو کریں، جاوید بھائی آپ تیار رہیں اس کے بعد۔ جی رفیق بھائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے۔
لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کوشش کی ہے اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہٹ، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو وعدے ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اچھا، جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، یہاں پہ آپ اسٹاپ ہو جائیں۔ جاوید رفیق بھائی آپ یہاں سے اسٹارٹ کیجیے گا صفحہ نمبر 505 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمول ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ جاوید بھائی چند سیکنڈ ٹھہریے گا، یہاں پر جن صدقات کا تذکرہ آ رہا ہے نا، یہ بنیادی طور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے جاوید بھائی؟ اس کو دوبارہ پڑھ دیں یہاں سے۔ یہ صدقات تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان کو سن لیجئے دوبارہ سے۔ جی، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمول ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے
اور قرض داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی ان صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رووں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ اللہ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیر جاوید بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عالمگیر بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے
اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزہ اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو رائے نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس کے لیے جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جڑ ایسی ہے، اس کی جزا ایسی ہی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ جی، اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے اس درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا، اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صحابہ مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح وہ بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا دوچار ہوں گے، ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے۔ عالم بھائی یہاں سے دوبارہ پڑھیے گا، ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ 10واں سپارہ جو ہے اس کا ترجمہ مکمل پڑھ لیا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے یہ۔ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے کل ہم 11واں سپارہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔